रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 136, 113, 136 to 139 देखेंगे। पारा नंबर 4, सूरा नंबर 3, सूरा अल इमरान। पहले लफ्ज़ी और बा मुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। उलाइका यही लोग हैं, जज़ाओहुम बदला इनका मग़फ़िरत है, मेरे रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व जन्नतुन और जन्नतें हैं, तजरी जारी हैं, मिन तहतिहा जिसके नीचे से अनहार नहरें, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फ़ीहा इसमें, वनीमा और कैसा अच्छा है अजर बदला, आमिलीन अमल करने वालों का, कद यकीनन खलत गुज़र चुके मिन कबलिकुम पहले तुम से, सुनन बहुत से तरीके, फसीरू सो तुम चलो फिरो, फिल अर्ज़ि ज़मीन में, फ़ंज़ुरू चुनाचा तुम देखो, कैफ़ा कैसा काना हुआ, आकिबा इंजाम अलमुकज़्ज़िबीन झुठलाने वालों का। हाज़ा ये बयान है लिन्नासी लोगों के लिए, वहुदन और हदायत है, व मौइज़ा और नसीहत लिलमुत्तक़ीन अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए। वाला और ना ताहिनु तुम हिम्मत हारो, वाला और ना तहसनु तुम गम करो, वान तुम और तुम ही आलाउन गालिब होंगे, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो। यही लोग हैं जिनका बदला इनके रब की तरफ से मग़फ़िरत और जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, इनमें वो हमेशा रहने वाले हैं, और कैसा अच्छा बदला है अमल करने वालों का। तुमसे पहले भी बहुत से तरीके गुज़र चुके हैं, सो तुम ज़मीन में चल फिर कर देखो कि झुठलाने वालों का कैसा इंजाम हुआ। लोगों के लिए ये बयान है और अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए हदायत और नसीहत है। और ना तुम हिम्मत हारो और ना तुम गम करो, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से इसको हम देखते हैं। पहले आयत नंबर 136, उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरा यही लोग हैं जिनका बदला इनके रब की तरफ से मग़फ़िरत और जन्नतें हैं। सवाल है कि अल्लाह ताला एक ख़ता का इंसान के साथ कैसा रवैया इख्तियार करता है। अल्लाह ताला इंसान की शख्सी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है कि इससे गलतियां हो सकती हैं। वो इसकी कमज़ोरियों का लिहाज करता है ताकि इसके अंदर मायूसी पैदा ना हो और उम्मीद का दिया रोशन रहे। अल्लाह ताला इंसान के मेलानात से वाकिफ़ है। अगर इसके अंदर हिवानी मेलानात हैं, अट्रैक्शंस हैं, तो दूसरी तरफ इसके अंदर रब की तरफ झुकने का रुझान भी है। इसलिए अल्लाह ताला गंदगी में मुब्तला होने पर इसको ऊपर उठाता है, इसके फिसलने पर इसको थपकी देता है, गिरने पर इसे उठाता है, और इस शर्त पर कि इसके दिल में अल्लाह ताला की याद हो, वो अल्लाह ताला से गाफिल ना हो और जानबूझ पर अपनी गलती पर ना अड़े, तो अल्लाह ताला इसके लिए तौबा का दरवाज़ा खोल देता है, और तौबा करने वालों के लिए मग़फ़िरत और जन्नत का दरवाज़ा खोल देता है जिसके नीचे से नहरें जारी हैं। सुभान अल्लाह। सवाल है कि तौबा का दरवाज़ा खोल कर अल्लाह ताला ने ख़ताकारी का दरवाज़ा कैसे बंद किया। अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खोल कर शर्मिंदा होने वाले इंसान की हौसला अफजाई की है, गुनाह की हौसला अफजाई नहीं की। अल्लाह ताला तौबा के लिए आमादा करता है, लेकिन गुनाहों के सिलसिले में लापरवाही की इजाज़त भी नहीं देता, और ना ही मुसलसल ख़ताकारी को शुआर बनाने की इजाज़त देता है। प्यारी बहनों, ये दीन अल्लाह ताला की मखलूक के लिए तौबा का दरवाज़ा खोलता है। कमज़ोर मखलूक वक्ती तौर पर तो बुराइयों और गुमराहियों के गड्ढे में क्यों ना जा गिरे। खताओं में, गुनाहों में लिथरे हुए इंसान को ये दीन बेआसरा कभी नहीं छोड़ता, और ना ही अपने इंजाम के बारे में मायूस छोड़ता है।
اس کو ہر وقت مغفرت کی امید دلائی جاتی ہے۔ یہ اسلام دین کی خوبصورتی ہے، ہر لمحے اس کی انسان کی رہنمائی کی جاتی ہے، اس کو سہارا دیا جاتا ہے، اس کو گناہ گارانہ زندگی چھوڑنے کے لیے امید دلائی جاتی ہے اور اس طرح اسے راستہ مل جاتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں سے باہر آنے کے لیے استغفار کرتا ہے، امید کا دامن تھام لیتا ہے اور یوں گناہوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد کے حوالے سے کہ غزوہ احد کے واقعات کے درمیان مسلمانوں کی نفسیاتی خصوصیات پر بات کی گئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنت والے کون لوگ ہیں، اور اس کے بعد توبہ کے دروازے کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ تو ان نفسیاتی خصوصیات کی کیا اہمیت ہے اور اس مقام پر ان کا تذکرہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان صفات کا، جو مسلمانوں کی نفسیاتی خصوصیات ہیں، صفات ہیں، ان کا غزوہ احد یعنی اسلام اور کفر کی جنگ سے گہرا تعلق ہے، ان کے درمیان خاص مناسبت ہے۔ جیسے سود خوری کی وجہ سے میدان جنگ میں مسلمانوں نے شکست کھائی تھی، یعنی مال غنیمت کی حرص کی وجہ سے تیر اندازوں نے دورہ چھوڑ دیا تھا اور فتح شکست میں بدل گئی تھی، اس طرح دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات پر فتح حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں نتیجہ بھی ملے گا۔ اب نمبرنگ وائز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا کوشش کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا نتیجہ ملے گا۔ نمبر 1، اگر ہم ہر حال میں مال خرچ کریں گے، خوشی میں بھی، خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، تو انشاءاللہ کنجوسی پر فتح یاب ہو جائیں گے۔ غصے پر قابو پا کر لوگوں کو اگر ہم معاف کر دینا شروع کر دیں گے تو ہم غصے پر فتح حاصل کر لیں گے۔ بے حیائی یا گناہ کا کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں تو ہم اپنے نفس پر فتح پا سکتے ہیں۔ الارمنگ سسٹم کا ایکٹیویٹ ہونے سے، جس کی وجہ سے گناہوں کا بر وقت احساس ہوتا ہے اور انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، تو اس طریقے سے ہمیں گناہ کرنے کے بجائے کنٹرول کرنا آ جائے گا، اپنی ذات پر کنٹرول کرنا آ جائے گا۔ خواہشات خطاؤں کی طرف جب لے جانے لگیں تو فوراً پلٹ آئیں، یہ ہماری کوشش ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم خواہش پر فتح پا سکتے ہیں۔ خطاؤں اور گناہوں پر اصرار کی بجائے شرمندہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا، گناہوں کی طرف لپکنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، جب ہم یہ سارے کاموں کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ اپنی ذات کی بے بسی کی طرف توجہ کرنا اور عاجزی کی روش اختیار کرنا، اگر ہم اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تکبر پہ فتح پا سکتے ہیں۔ دنیا طلبی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار اگر ہم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا بھی طلبگار ہو جائیں گے۔ خواہشات نفس پر کنٹرول پا کر اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی کوشش کرنا، اس کی قدرتوں کو شعوری طور پہ محسوس کر کے اور اپنے آپ کو ہر وقت اس کی گرفت میں سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نفس کی رضا پر فتح پا لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کو ہی جب ہم اپنے لیے سب سے زیادہ ضروری خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہو جائیں گے۔ پیاری بہنوں، یہ جنگ جو ہے نا، یہ مومن کے اندر ہر وقت جاری رہتی ہے، اور جب ہم اگر ان سب کوششوں پر قابو پا لیں گے، ان سب کوششوں میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر بھی فتح حاصل کر لیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ اسلام دشمنی کے بنیادی اسباب کیا تھے جن کی بنا پر غزوہ احد میں قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، جنگ کرنے پر تیار ہو گئے؟ تو پیاری بہنوں، اسلام اور کفر کے درمیان یاد رکھیں بنیادی فرق عقائد کا اور رویوں کا تھا جو ان کے ماننے والوں کے درمیان تھا، اور اس فرق کا ہم بھی موازنہ کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کافر جو ہوتا ہے وہ خواہش پرست ہوتا ہے، جبکہ مسلمان خدا پرست ہوتا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے۔ کافر اپنی ذات اور اپنی زندگی کے نظام میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی شریعت اور اس کے پسندیدہ نظام زندگی کے پیروکار نہیں ہوتے،
جبکہ مسلمان اپنی ذات و اپنی زندگی کے ہر نظام میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی شریعت اور اس کے پسندیدہ نظام زندگی کے پیروکار ہوتے ہیں۔ کافر جو اس زمانے کے کافر تھے، آج کا بھی جو کافر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جبکہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ کافر خطا کار ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے، غصے کے بعد انتقام میں اندھا ہو جانے والا ہوتا ہے اور اپنی خواہشات کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان گناہ کرنے کے بعد ضبط کرنے والا ہوتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے رکنے والا ہوتا ہے، غصے پر قابو پا کر لوگوں کو معاف کر دینے والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی خواہشات کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ کافر اپنی اور اپنے جیسے انسانوں کی رضا کو نصب العین بنانے والا ہوتا ہے، یعنی بس لوگ میرے سے خوش ہو جائیں، بس یہی میرا نصب العین ہے، اور وہ اس معاملے میں کنجوسی سے بھی کام لیتا ہے، بخل بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو نصب العین بناتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور سب سے پہلے اس کے لیے وہ کنجوسی پر فتح یاب ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ ہیں وہ بنیادی وجوہات جو مسلمانوں اور کافروں میں دشمنی کی بنیادی وجوہات ہیں، اور یہی وجوہات کی بنا پر غزوہ احد کی لڑائی ہوئی تھی، اور رہتی دنیا تک یہ لڑائی ہمیشہ چلتی رہے گی۔ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیں، توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت اور جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، جہاں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی حسرت، کوئی پریشانی بھی نہ ہوگی، جنت میں کچھ بھی نہ ہوگا، وہاں پہ سب لوگ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، کبھی بھی جنت کی نعمتوں کو زوال نہیں آئے گا، کبھی کسی کی خوشیوں کو غم نہیں ڈسیں گے، کبھی کسی کی زندگی کو موت نہیں آئے گی، کبھی کسی کی جوانی کو بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کا بدلہ جنت ہے۔ اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بدلہ، انہوں نے اللہ کی خاطر تھوڑا عمل کیا مگر ان کو بہت زیادہ اجر عطا ہوا۔ اللہ اکبر، جنت کتنا پیارا اجر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی آڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔